बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, विलादत बा सआदत खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर आप सबको चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमेशा की तरह हमारी इस बार भी यही दुआ है कि इस ख़ास दिन और इस ख़ास मौके पर खुदा बंदे आलम से कि आपके घर को, आपके दामन को खुशियों से भर दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरी आँखों का नूर है। और जी हाँ नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि जब भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाती थी, रसूल खुदा तस्लीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो जी हाँ नाज़रीन, इस विलादत के मौके पर यहाँ पर चैनल विन के ज़रिए एक महफ़िल का आगाज़ किया गया है। आज विलादत का दिन है, हम सब के घर में खुशी है और इस खुशी को चार चांद लगाने के लिए आज हम यहाँ चैनल विन के ज़रिए आपके घर में पहुँचे हैं कि आपकी खुशियों को दोबाला किया जाए। तो सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा कि हमारा दस्तूर होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जिसकी विलादत होती है उसकी तारीफ़, उसकी फ़जीलत, उसके बारे में बयान किया जाए। तो ज़ाहिर सी बात है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आज विलादत का दिन है, हम सब के लिए बड़े ही अजीम दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। तो सबसे पहले मैं चैनल विन की तरफ से आप सबको शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हमारे साथ जो है महफ़िल में शायर भी आ चुके हैं, तो वक्त तो चला है कि हम आगाज़ करें इसका। तो समाअत फरमाइएगा। तज़किरा फ़ातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, तज़किरा फ़ातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए, उससे अल्लाह हो नबी हो नहीं सकते राज़ी, उससे अल्लाह हो नबी हो नहीं सकते राज़ी, जिससे शहज़ादी ये कौनैन खफ़ा हो जाए, जिससे शहज़ादी ये कौनैन खफ़ा हो जाए। यकीनन ये कहना गलत नहीं होता है कि अगर सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारी समुंदर स्याही बन जाएं तो अहले बैत के बारे में अगर जितना भी लिखा जाए वो सब कम पड़ जाता है। यानी हम उनकी फ़जीलत को नहीं लिख सकते हैं, उनकी फ़जीलत को बयान नहीं कर सकते। बहरहाल लेकिन हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कि ख़ास कर जैसा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का मौका है, तो सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा मौलाना आबिद रज़ा आबदी साहब को, जो आपके सामने जनाब फ़ातिमा ज़हरा के ज़िंदगी को देखते हुए कुछ दर्स हमारे नाज़रीन को और ख़ास कर यहाँ पे बैठे हुए लोगों को पहुँचाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद, वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम ज़मान जल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ फ़ी इब्नत रसूलिल्लाह ली उस्वतुन हसना। आइए नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम आज की मुबारकबाद अपने वक्त के इमाम की खिदमत में पेश करते हैं, तमामी हज़रात की खिदमत में आज की मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का रोज़ सईद, विलादत बासादत सिद्दीक़ा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया बतूल शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुनासिबत से आपकी खिदमत में हम पेश हुए हैं। लिहाजा ये समा वो समा है कि सिर्फ़ अहले ज़मीन ही पर नहीं बल्कि यकीनन अहले आसमान भी महवे महफिल होंगे। और आप देखें, मैं आपकी खिदमत में उस लम्हे को पेश करूँ जो शहज़ादी की विलादत के लिए उलमा ने लिखा। उलमा कहते हैं, चूँकि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने अहल के लोगों को, अपने कबीले के लोगों को छोड़कर रसूल तक चली आई थी, लिहाजा उनकी कबीले की औरतों ने रसूल खुदा के अक़्द के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से बायकाट कर लिया और ख़ास कर उस वक्त शहज़ादी का साथ न दिया जिस वक्त शहज़ादी दो आलमियान शिकमे जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा में थी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मैं ज़रूर कहूँगा कि अरब की उन औरतों ने शहज़ादी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का साथ ना दिया, लेकिन तारीख़ शाहिद है कि उस वक्त पर कि जब विलादत का ऐन वक्त था, आसमान से जनाब मरियम, जनाब हव्वा, जनाब सारा तशरीफ़ लाई और शहज़ादी की विलादत अमल में आई।
یا یوں کہہ لیا جائے کہ پروردگار عالم کا یہ بہترین انتظام تھا کہ شہزادی وہ شہزادی تھی جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی مصداق تھی۔ پروردگار چاہتا تھا کہ ولادت سے نجاستیں ان سے دور رہیں، لہٰذا یہ پروردگار کا ایک عجیب جان گرامی انتظام تھا کہ شہزادی کی ولادت میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھا۔ اور آپ غور کریں، عظمتوں کے لیے شہزادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر لڑکی جب زندگی میں یا اس دنیا میں قدم رکھتی ہے یقیناً وہ 3 مراحل طے کرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ کسی کی بیٹی ہے، اگلے مرحلے میں وہ کسی کی زوجہ بن جاتی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری مرحلے میں وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام نے عورتوں کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا منزلت عطا کی ہے۔ آپ غور کریں کہ جب یہ کسی کی بیٹی ہے تو روایتیں اور خصوصاً رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دیا، یعنی جب یہ پہلے مرحلے میں ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ جب یہ دوسرے مرحلے میں جاتی ہے تو احادیث کہتی ہے کہ اب اس نے اپنے شوہر کے نصف ایمان کو، نصف دین کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور جب تیسرے مرحلے میں پہنچتی ہے تو وہاں جا کر جب کسی کی ماں ہوتی ہے تو پھر حدیث رسول آگے بڑھ کے کہتی ہے الجنت تحت الاقدام امہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ تو ہر بیٹی، ہر بیوی اور ہر ماں کو مذہب اسلام نے برابر سے حق دیا ہے اور برابر سے ان کے حقوق کو ان تک پہنچایا ہے۔ لیکن یہ جو گفتگو تھی ہر اس لڑکی کے لیے، ہر اس ماں کے لیے، ہر اس بیوی کے لیے تھی جو عام ہے۔ لیکن آپ شہزادی کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں کہ جب شہزادی دنیا میں آئی تو ایسے باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں رسول نہیں بنایا مگر یہ کہ رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں بھیجا۔ رحمت بنی تو ایسے باپ کے لیے جو کائنات کے لیے رحمت ہے، یا جملے کو سمیٹ کے یوں کہہ لوں دنیا کے لیے جو رحمت بن جائے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور محمد کے لیے جو رحمت ہو جائے اسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ بیٹی کسی کی بیوی بنتی ہے تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ زوجہ کی حیثیت سے یہ ایمان کی نصف ایمان کی ذمہ دار قرار پاتی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ محسوس کریں شہزادی کی عظمتوں کو کہ ایسے شوہر کے لیے زوجہ بن کے آئی جس کے لیے رسول متعدد مرتبہ فرماتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ علی کل ایمان ہے، ایمان کی ذمہ دار بن کے آئی، نصف ایمان کی ذمہ دار قرار پائی، تو ایسے شوہر کے لیے جسے کل ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور جب یہی لڑکی جو کبھی لڑکی تھی، کبھی کسی کی بیٹی تھی، کبھی کسی کی زوجہ بنی، اور جب تیسرے مرحلے میں ماں بنتی ہے تو ہم نے کہا کہ رسول کی حدیث الجنت تحت الاقدام امہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے، یعنی ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے پیر کے نیچے قرار دے دی گئی ہے۔ ہزاروں سلام و عظمت شہزادی کو کہ ایسے بچوں کی جنت کو لے کر آئی جس کے لیے رسول فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ جنت لائی بھی تو ایسے بچوں کے لیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو شہزادی کی عظمتیں سب سے نمایاں ہیں۔ ہاں البتہ آج ولادت کا وقت ہے، کیوں نہ ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تحفہ سیرت شہزادی سے آپ کے حوالے کریں تاکہ یہ سب کی زندگی میں، اور جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا تھا اس میں امام زمان فرما رہے ہیں لی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کی بیٹی کا کردار میرے لیے بھی اسوہ ہے، میرے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ تو کیوں نہ چلتے چلتے شہزادی کی زندگی سے کوئی ایسا درس لے لے جو شہزادی کی طرف سے ہماری زندگیوں کے لیے تحفہ قرار پائے۔ اب دیکھیں یہ روایت خود شہزادہ امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات میں رات کی تاریکیوں میں اٹھتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ میری ماں محراب عبادت میں بیٹھی ہوئی عبادت فرما رہی ہے۔ ایک وقت میں کمرے کے قریب گیا، حجرہ عبادت کے قریب بڑھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ میری والدہ آخر کر کیا رہی ہے، کس قسم کی عبادت کو انجام دے رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے کانوں کو اس حجرے کے قریب دیکھا تو ایک عجیب کچھ جملے ہیں جو میری والدہ گرامی ارشاد فرما رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے پروردگارا میرا پڑوسی بیمار ہے
اسے شفا عطا کر دے۔ پروردگارا میرا فلاں دوست ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اسے اولاد عطا کر۔ پروردگارا فلاں بہت زیادہ مجبور ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگارا فلاں مفلس ہے، اسے مالدار بنا دے، اسے غنی کر دے۔ ہر ایک کے لیے میری والدہ نام لے لے کر دعا کر رہی تھی، اور میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اور میری والدہ سب کا نام، کبھی محلے والوں کا، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی پڑوسیوں والوں کا نام لے لے کر دعا کر رہی تھی، اور اتنی دیر میں کھڑا رہا جب تک میری والدہ کی دعائیں ختم ہو گئی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ شہزادی نے کوئی دعا نہ اپنے لیے کی، نہ کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے کی، نہ کوئی دعا اپنے والد گرامی کے لیے کی، نہ کوئی دعا اپنے شوہر کے لیے کی۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں والدہ کی خدمت میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے سوال کیا، اے والدہ گرامی، تب سے میں آپ کی دعائیں سن رہا ہوں، لیکن ایک بھی دعا آپ نے اپنے لیے نہیں مانگی، ایک بھی دعا آپ نے ہم لوگوں کے لیے نہیں مانگی، ایک بھی دعا بابا علی کے لیے نہیں مانگی، ایک بھی دعا نانا رسول اللہ کے لیے نہیں مانگی۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا جو شاید ساری دنیا کے لیے نمونۂ عمل قرار پائے۔ ساری دنیا اگر اس کی اتباع کرے تو دنیا کے بہت سے مسائل یوں ہی حل ہوتے دکھائی دے۔ آج ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، آج ہم یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، طرز دعا شہزادی کے در سے ہمیں ملا۔ شہزادی کہتی ہے بیٹا جب میں دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہوں تو اللہ مجھے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ شاید میں اپنے لیے مانگوں تو خدا اتنا نہ دے۔ یعنی شہزادی نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہی شہزادی کی زندگی کا درس آج کی اس محفل کا ہمارے تحفہ قرار پائے گا کہ ہم جب بھی دعا کرنے بیٹھے، چاہے وہ تاریکی شب ہو، چاہے وہ نصف شب ہو، ہم کم سے کم اپنی دعاؤں سے پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، شہزادی نے ایک جملہ اور فرمایا، بیٹا یاد رکھو الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کا حق ہے پھر گھر والوں کا حق ہے۔ لہٰذا یہ وہ دروس ہے جو ہمیں شہزادی کی زندگی سے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور ہمیں اگر آج آپ غور کریں، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو چیک کرتا ہے تو 3 ذمہ داریوں کا انجام دیتا ہے۔ ایک تفتیش مرض کرتا ہے کہ اسے مرض کیا ہے، دوسرے وہ مرض کی روک تھام کے لیے دوائی لکھتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں وہ ایسی دوائی لکھتا ہے کہ جراثیم اس کے اندر دوبارہ اس مرض کے آنے نہ پائے۔ جیسے کوئی ٹائیفائڈ کا مریض، جراثیم دوبارہ اس کے اندر آنے نہ پائے۔ آپ غور کریں، اس نے ایک آخری جو دوائی لکھی وہ جراثیم کے روکنے کے لیے۔ یقیناً آج ہمیں دنیا کی ہر ترقی میں، دنیا کے ہر قدم سے قدم ملا کے آگے چلنا ہے، لیکن چلنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سیرت اہل بیت کی ٹیبلٹ ہم ساتھ میں لے کر چلیں، زمانے کے ساتھ ساتھ رہے لیکن زمانے کے جراثیم ہمارے اندر آنے نہ پائے۔ اور یہی شہزادی کی سیرت کا ہم بہترین پہلو آپ کی خدمت میں ہیں، اور ہم اور آپ کیا خود امام زمان کہتے دکھائی دے رہے ہیں، لی ابنت رسول اللہ ہے اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی کا کردار میرے لیے بھی نمونہ عمل ہے، تو کیوں نہ ہم شہزادی کے کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے، زندگیاں بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی دکھائی دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جناب مولانا عابد رضا عابدی صاحب بہترین طریقے سے ہمیں انہوں نے کم وقت میں اور بہت ہی مختصر وقت میں اگر دیکھا جائے تو کافی کچھ ہمیں بتا دیا۔ جو ان کی 2 پوائنٹس مجھے بہت ہی اچھا لگا، پہلا تو یہ تھا کہ لوگ جو ہے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اور پھر جو ہے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں، لیکن انہیں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت بتائی سلام اللہ علیہ کی کہ وہ دوسروں کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اور یقیناً ہم سب کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم خدا بند عالم سے دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو شاید خدا ہمیں پہلے وہ چیز نواز دے جو ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے۔ دوسری چیز تھی جو آج کا بہت ہی اہم دور ہے کہ ہم پڑوسیوں کو اگنور کر دیا کرتے ہیں، یعنی اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے اس طریقے سے۔ تو جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پڑوسیوں کے اوپر بھی ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ میں اب آواز دینا چاہوں گا جناب محسن رضا صاحب سے جو اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو چلیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے استاد محترم جناب احسن رضا جن کا تخلص آتش ہے، میں ان کا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کہ مدحت مل کے جہاں کیجے، مدحت مل کے جہاں کیجے، خم
خمس ہر لفظ کا ادا کیجئے، خمس ہر لفظ کا ادا کیجئے، کہ تیرے ہی در پہ آ گیا بی بی، تیرے ہی در پہ آ گیا بی بی، میری قسمت کا فیصلہ کیجئے، مدحت مل کئے جہاں کیجئے، مدحت مل۔ ایک منقبت سماعت فرمائیں گے حضرات۔ چمک اٹھے میری قسمت کا تارا فاطمہ زہرا، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا فاطمہ زہرا، ذرا سا آپ جو کر دیں اشارہ فاطمہ زہرا، ذرا سا آپ جو کر دیں اشارہ فاطمہ زہرا، وہ ابھی ڈھونڈتا ہے اپنی دستار فضیلت کو، وہ ابھی ڈھونڈتا ہے اپنی دستار فضیلت کو، تیرے در سے کیا جس نے کنارہ فاطمہ زہرا، تیرے در سے کیا جس نے کنارہ فاطمہ زہرا، حصول مرضی داور ہے آسان شرط ہے لیکن، حصول مرضی داور ہے آسان شرط ہے لیکن، تیری تسبیح سے ہو استخارہ فاطمہ زہرا، تیری تسبیح سے ہو استخارہ فاطمہ زہرا، تیرے رومال میں جا کر ہوا ہے رشک زمزم، یہ تیرے رومال میں جا کر ہوا ہے رشک زمزم، یہ میری آنکھوں کا پانی تھا جو کھارا فاطمہ زہرا، میری آنکھوں کا پانی تھا جو کھارا فاطمہ زہرا، فلک پر محفل انجم میں اس کی بڑھ گئی عزت، فلک پر محفل انجم میں اس کی بڑھ گئی عزت، تیرے در پر جو آیا تھا ستارہ فاطمہ زہرا، تیرے در پر جو آیا تھا ستارہ فاطمہ زہرا، شب معراج خالق نے محمد کو عطا کر کے، شب معراج خالق نے محمد کو عطا کر کے، صحیفے کی طرح تم کو اتارا فاطمہ زہرا، صحیفے کی طرح تم کو اتارا فاطمہ زہرا، برائے آدمیت جو سہارا بن کے آئے تھے، برائے آدمیت جو سہارا بن کے آئے تھے،
برائے آدمیت جو سہارا بن کے آئے تھے، دیا ہے ان کو بھی تم نے سہارا۔ فاطمہ زہرا دیا ہے ان کو بھی تم نے سہارا۔ فاطمہ زہرا چلی آئیں کبھی سارا، کبھی مریم کبھی فضا، چلی آئیں کبھی سارا کبھی مریم کبھی فضا۔ مدد کو جب میری ماں نے پکارا، فاطمہ زہرا مدد کو جب میری ماں نے پکارا۔ فاطمہ زہرا میرے 11 اماموں نے جہاں سے تربیت پائی، میرے 11 اماموں نے جہاں سے تربیت پائی، میرے 11 اماموں نے جہاں سے تربیت پائی۔ تیرا گھر ہے وہ عصمت کا ادارہ، فاطمہ زہرا تیرا گھر ہے وہ عصمت کا ادارہ، فاطمہ زہرا۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ جہاں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ آتش، جہاں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ آتش، جہاں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ آتش، تمہارا حق نہیں جس کو گوارا، فاطمہ زہرا تمہارا حق نہیں جس کو گوارا۔ فاطمہ زہرا چمکوں ہے میری قسمت کا تارا، فاطمہ زہرا۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محسن رضا صاحب جو اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بہترین اشعار کہے، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا فاطمہ زہرا، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا فاطمہ زہرا، ذرا سے آپ جو کر دیں اشارہ فاطمہ زہرا۔ یقیناً اہل بیت کا یہ ایسا در ہے کہ جو کوئی بھی اس در پر آیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے، اور ہم سب ان کے وسیلے سے ہمیشہ دعا بھی مانگتے ہیں اور قبول بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین اب اسی اشعار کے ساتھ میں آواز دینا چاہوں گا سید ابو تمامہ عابدی صاحب جو فیض آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس پرمسرت موقع کی مبارکباد تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرات سب سے پہلے میں آپ کو اپنی زندگی کی نایاب محنت ایک منقبت کی شکل میں شہزادیہ کونین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیں کہ ہو بیاں کس طرح تیری پوری عظمت فاطمہ، ہو بیاں کس طرح تیری پوری عظمت فاطمہ، خود خدائے دو جہاں ہے محو مدحت فاطمہ، ہو بیاں کس طرح تیری پوری عظمت فاطمہ، خود خدائے دو جہاں ہے محو مدحت فاطمہ، تو اٹھ گئے تعظیم کو مسند سے فخر انبیاء، اٹھ گئے تعظیم کو مسند سے فخر انبیاء، اٹھ گئے تعظیم کو مسند سے فخر انبیاء، انبیاء سے بھی ہے بڑھ کر تیری عزت فاطمہ، اٹھ گئے تعظیم کو مسند سے فخر انبیاء، انبیاء سے بھی ہے بڑھ کر تیری عزت فاطمہ، تو ہے فرشتوں کو صدا منظور سرداری تیری، ہے فرشتوں کو صدا منظور سرداری تیری، کر رہے ہیں خود تیری جبریل خدمت فاطمہ، ہے فرشتوں کو صدا منظور سرداری تیری، کر رہے ہیں خود تیری جبریل خدمت فاطمہ، تو سارے عالم کے لیے رحمت بنے ہیں مصطفیٰ، سارے عالم کے لیے رحمت بنے ہیں مصطفیٰ، اور محمد کے لیے ہیں آپ رحمت فاطمہ، سارے عالم کے لیے رحمت بنے ہیں مصطفیٰ اور محمد کے لیے ہیں آپ رحمت فاطمہ، تو دیکھ کر مشکل کشا کی دور مشکل ہو گئی، دیکھ کر مشکل کشا کی دور مشکل ہو گئی، ہے اثر رکھتی تیرے چہرے کی رنگت فاطمہ،
دیکھ کر مشکل کشا کی دور مشکل ہو گئی، ہے اثر رکھتی تیرے چہرے کی رنگت فاطمہ، تو برسر کونین حجت ہیں ائمہ بالیقین۔ مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، 11 امام کی حدیث کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ برسر کونین حجت ہیں ائمہ بالیقین، ہے مگر 12 اماموں پر بھی حجت فاطمہ۔ برسر کونین حجت ہیں ائمہ بالیقین، ہے مگر 12 اماموں پر بھی حجت فاطمہ، تو کر دیا قربان محسن اور دے دی پسلیاں، کر دیا قربان محسن اور دے دی پسلیاں، دین کی خاطر اٹھائی تو نے زحمت فاطمہ، تو سیدہ خیر النساء اور طاہرہ کے ساتھ ساتھ، سیدہ خیر النساء اور طاہرہ کے ساتھ ساتھ ہو گئی ام ابیہا تیری شہرت فاطمہ، سیدہ خیر النساء اور طاہرہ کے ساتھ ساتھ ہو گئی ام ابیہا تیری شہرت فاطمہ، سر کٹا کے کر لیا محفوظ شہن دین کو، سر کٹا کے کر لیا محفوظ شہن دین کو، رنگ لائی کربلا میں تیری محنت فاطمہ، رنگ لائی کربلا میں تیری محنت فاطمہ، تو آپ کے ہی حکم کے بس منتظر ہے منتظر۔ ایک نازک خیال ہے، ملاحظہ فرمائیں، آپ کے ہی حکم کے بس منتظر ہیں منتظر، اب نہیں ہوتی گوارا طول غیبت فاطمہ، اب نہیں ہوتی گوارا طول غیبت فاطمہ، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جام کوثر لب پہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جام کوثر لب پہ ہو، ہے تیری مدحت سرائی میں یہ لذت فاطمہ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جام کوثر لب پہ ہو، ہے تیری مدحت سرائی میں یہ لذت فاطمہ۔ تو مقطع ملاحظہ فرمائیے، تمام محبان اہل بیت کی طرف سے مقطع بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ ہے نہیں شاعر کسی طرح کا خواہاں آپ سے، ہے نہیں شاعر کسی طرح کا خواہاں آپ سے، چاہتا ہے صرف محشر میں شفاعت فاطمہ، ہے نہیں شاعر کسی طرح کا خواہاں آپ سے، چاہتا ہے صرف محشر میں شفاعت فاطمہ۔ تو یہ تھے سید ابو تمامہ عابدی، فیض آباد سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، جنہوں نے کافی خوب کہا اور بہت ہی اچھا مجھے پسند آیا وہ، سر کٹا کے کر لیا محفوظ شہن دین کو، سر کٹا کے کر لیا محفوظ شہن دین کو، رنگ لائیں یوں تیری کربل میں محنت فاطمہ۔ جی ہاں ناظرین، یقیناً جب ہم محفل کرتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں یا جشن قائم کرتے ہیں، تو ہم سب کو کہیں نہ کہیں سے وہ ذکر کربلا کا یاد آ جاتا ہے، جس کی بدولت آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً کربلا نے اسلام کو زندہ کیا ہے، دین کو زندہ کیا ہے، اور ہم سب اسے بہت ہی یاد کرتے ہیں، اور اس کے پیغام کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے لے چلیں۔ ناظرین سماعت فرمائیے گا، ہم تھے فلک بطول کی تعظیم کے لیے، ہم تھے فلک بطول کی تعظیم کے لیے، اٹھتے تھے خود رسول بھی تسلیم کے لیے، اٹھتے تھے خود رسول بھی تسلیم کے لیے۔ تو جی ہاں ناظرین، اسی اشعار کے ساتھ میں بلانا چاہوں گا راحیل رضوی صاحب کو، جن کے بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیونکہ جن کے انٹرویو چینل وین پہ آپ نے دیکھے تھے ماہ محرم میں، بہترین انٹرویو تھا کہ ایک نوا خان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ان کے جو بیان تھے، جو ان کے ویوز تھے، جو ان کے سجیشنز تھے، آپ کو بہت پسند آئے تھے۔ لیکن آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے کے اشعار پڑھتے ہیں، کس طریقے کا ان کا لہجہ ہوتا ہے۔ جب یہ مرثیہ خوانی کے لیے تو بہت ہی زیادہ فیمس ہے، نوا خوانی کے لیے بھی آپ سب جانتے ہیں۔ راحیل رضوی کو آپ سماعت فرمائیے کہ یہ کس طریقے کا اشعار ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ چلیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تہہ دل سے ولادت جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پرمسرت موقع پر ممبئی کے مشہور و معروف شاعر جناب قیصر عقیل نوگانوی صاحب کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کے پیش خدمت ہیں۔ صدیق طاہرہ ہے یہ عذرا بطول ہے، یثرب کی شاہزادی ہے، بنت رسول ہے، تقوی کی راہ ان کے یہاں کا اصول ہے، اس گھر پہ خاص رحمت رب کا نزول ہے، رضوان خلد در کا یہاں پاسبان ہے، دروازہ فاطمہ
کا ہے یا آسمان ہے، شرح کلام پاک ہے زہرا کی زندگی، کردار ان کا کفر کی ظلمت میں روشنی، آئینہ مصطفیٰ کا ہے بیٹی رسول کی، یہ مکتب نبی کی پڑھی اور لکھی ہوئی، ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو بطول کو، اسلام ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو بطول کو، اسلام ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو بطول کو، اسلام کی ہے شان نبوت کی آبرو، زہرا کا ہر عمل ہے شریعت کی آبرو، قرآن کبریاء کی بلاغت کی آبرو ہے، فاطمہ تمام رسالت کی آبرو، میں کیا بتاؤں آپ کو رتبہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، زلف حیا کے رحمت معبود کا سحاب، ایسی جمیل جس پہ تصدق ہو آفتاب، آنکھیں نہیں ہیں عصمت تطہیر کے ہے باب، چہرہ کے جس پواری ہو اللہ کی کتاب، قصہ تمام فاطمہ ایسی حسین ہے، یہ کہہ کشائے حسن ہے حور زمین ہے، قصہ تمام فاطمہ ایسی حسین ہے، یہ کہہ کشائے حسن ہے حور زمین ہے، کوثر کے جیسی پاک ہے اطہر ہے فاطمہ، عصمت کا پاک صاف گلے تر ہے فاطمہ، گویا طہارتوں کی پیمبر ہے فاطمہ، کعبہ نہائے ایسا سمندر ہے فاطمہ، حور یہاں کنیز کی خود آرزو کرے، دھوئیں اگر یہ پاؤں فرشتے وضو کرے، دھوئیں اگر یہ پاؤں فرشتے وضو کریں، زہرا ہے پاک آیے تطہیر کی قسم، معمار قصر حق ہے یہ تعمیر کی قسم، تنویر کردگار کی تنویر کی قسم، قرآن کی حدیث کی تفسیر کی قسم، جلوہ جو عرش عاج پہ ان کا بکھر گیا، زہرا کے
در پہ زہرا ستارہ اتر گیا، زہرا کے در پہ زہرا ستارہ اتر گیا۔ باواز بلند صلوات۔ یہ فاطمہ کا واقعہ ہم سب نے ہے سنا، آ کر نبی سے ایک یہودی نے یہ کہا، خواہش ہے میری آئے میرے گھر میں فاطمہ۔ شادی میں جب یہ پہنچی عجب معجزہ ہوا، اتنے یہودیوں کو مسلمان بنا دیا، توریت خاں کو حافظ قرآن بنا دیا، توریت خاں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ ہاتھوں سے ان کے جو کا ہے آٹا پسا ہوا، روٹی اسی کی ایسی بناتی ہے فاطمہ، اللہ جن کا کرتا ہے قرآن میں تذکرہ، روٹی انہی کے ہاتھوں کی کھاتے ہیں مرتضیٰ۔ محنت یہ فاطمہ کی کرشمہ دکھاتی ہے، نانے جوے بطول کی خیبر اٹھاتی ہے، محنت یہ فاطمہ کی کرشمہ دکھاتی ہے، نانے جوے بطول کی خیبر اٹھاتی ہے۔ بہت بلند صلوات۔ صدقے میں ان کی خلق ہوئی ساری کائنات، انمول بے مثال ہے بنت نبی کی ذات، قسمت جو ان کی جان لے عاجز تصورات، قدموں کے ان کے دھول ہے لالو جواہرات، فضا کا نیز اور ابو ذر غلام ہے، چاندی و سونا ان کے غلاموں کے نام ہے، چاندی و سونا ان کے غلاموں کے نام ہے، لا ریب بے مثال ہے رتبہ بطول کا، قرآن کی آیتیں ہے قصیدہ بطول کا، تبلیغ دین میں اتنا ہے حصہ بطول کا، قیصر خدا کا دین ہے صدقہ بطول کا، تاموت رکھنا یاد یہ فرمان رسول کا، راضی نہیں بطول تو راضی نہیں خدا، تاموت رکھنا یاد یہ فرمان رسول کا، راضی نہیں بطول تو راضی نہیں خدا۔ بہت بلند صلوات۔
تو یہ تھے جناب راحل رضوی صاحب. جی ہاں ناظرین، جیسے کہ میں نے کہا تھا یقیناً یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ان کی نوحہ خوانی بہت اچھی ہوتی ہے، مرثیہ خوانی. اور آج آپ نے سنا کہ یہ بہترین انداز میں مدحت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کر رہے تھے. اور بہت ہی اچھے جو ایک بیت ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. قصہ تمام فاطمہ ایسی حسین ہیں، قصہ تمام فاطمہ ایسی حسین ہیں، یہ کہکشائیں حسن ہیں، حور زمین ہیں. جی ہاں ناظرین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جتنا کہا جائے، جیسے میں نے کہا تھا، بہت ہی کم تھا. جو بہترین انداز میں مدحت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بہترین اشعار آپ کے حوالے انہوں نے کیا. اب میں آواز دینا چاہوں گا جو بہترین انداز کے مالک ہے جناب شمسی حیدر، جو اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم. آج کی اس پرمسرت موقع کی مبارکباد میں تمام حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے استاد محترم پروفیسر مجاہد حسین حسینی کے ان مصرعوں سے کرتا ہوں. مرضی خالق دو جہاں فاطمہ، مرضی خالق دو جہاں فاطمہ، اور اس کے پیمبر کی جاں فاطمہ. مرضی خالق دو جہاں فاطمہ، اور اس کے پیمبر کی جاں فاطمہ. کس میں جرت ہے احمد کو ابتر کہے، کس میں جرت ہے احمد کو ابتر کہے، جب ہے 11 اماموں کی ماں فاطمہ. کس میں جرت ہے احمد کو ابتر کہے، جب ہے 11 اماموں کی ماں فاطمہ. مصرع بطور خاص سماعت فرمائیں. راضیہ فاخرہ عالمہ سیدہ، راضیہ فاخرہ عالمہ سیدہ، اتنے اوصاف کی کہکشاں فاطمہ. راضیہ فاخرہ عالمہ سیدہ، اتنے اوصاف کی کہکشاں فاطمہ. مجھ سے ذکر زنان جہاں مت کرو، مجھ سے ذکر زنان جہاں مت کرو، یہ زمینیں ہیں سب آسماں فاطمہ. مجھ سے ذکر زنان جہاں مت کرو، یہ زمینیں ہیں سب آسماں فاطمہ. عارضی ہیں زمانے کی سب عورتیں، خدائے قسم عظیم مصرع ہے. عارضی ہے زمانے کی سب عورتیں، عارضی ہیں زمانے کی سب عورتیں، جاویداں 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 فاطمہ. عارضی ہیں زمانے کی سب عورتیں، جاویداں 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 فاطمہ. سوچ کر میں نے اپنا قلم رکھ دیا، سوچ کر میں نے اپنا قلم رکھ دیا، ذہن شاعر کہاں اور کہاں فاطمہ. سوچ کر میں نے اپنا قلم رکھ دیا، ذہن شاعر کہاں اور کہاں فاطمہ. آئیے ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کاسہ دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ خدایا ذکر کے صدقے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب شمسی حیدر صاحب کو، جو بہترین اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. سوچ کر میں نے اپنا قلم رکھ دیا، سوچ کر میں نے اپنا قلم رکھ دیا، ذہن شاعر کہاں اور کہاں فاطمہ، ذہن شاعر کہاں اور کہاں فاطمہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ہی بہترین اشعار آپ کے سامنے چند شاعروں کے ذریعے پہنچایا. اور جیسا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، ہم سب خوشی منا رہے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مولا متقیان یعقوب الدین ارشاد فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، بیویاں تو سب ہوتی ہیں پر شریک حیات کوئی کوئی. بیویاں تو سب ہوتی ہیں پر شریک حیات کوئی کوئی. شریک حیات تو سب ہوتے ہیں، شریک حیات تو سب ہوتے ہیں، مگر شریک صفات کوئی کوئی. ناظرین، امام علی علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اور جیسا کہ ہماری دعا رہتی ہے کہ ہمیشہ یوسف زہرا یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. تو اس دن اس خاص موقع پر جو ہے مدر ڈے منایا جاتا ہے. ویسے تو ہر روز ہماری ماؤں سے ملاقات ہوتی ہے، ہم ملاقات کرتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، لیکن آج ایک چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اپنی ماں کی دامن میں کچھ خوشی آپ دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج مدر ڈے ہے تو آپ ایک چھوٹا سی ہدیہ، ایک کچھ تحفہ لے جا کے اپنی امی کو، اپنی ماں کو جو دے، شاید ان کی دعا آپ کے لیے کامیابی کے راستے فراہم کر دے. اور ہم یہ بھی امید کریں گے کہ آپ اپنا فیڈ بیک، اپنا سجیشنز آپ ہمیں نہ دینا بھولیں. انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.